अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरतुल बकरा की जो आखिरी दो आयात हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उनके बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनकी अहादीस में बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। सबसे पहले देखते हैं कि वो इतनी अहम, उनकी फ़जीलत क्या है और क्यों है। पहले हम ये देखते हैं कि उनकी फ़जीलत क्या है अहादीस में, फिर हम ये देखेंगे कि उनकी इतनी फ़जीलत क्यों है, उनमें क्या है कि उनकी इतनी ज़्यादा फ़जीलत है। सबसे पहले हम उनकी जो है वो अहादीस देखते हैं उनके बारे में। बुखारी की हदीस नंबर 5009 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ ले तो वो इसके लिए काफ़ी होंगी। इसके बाद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने ऊपर से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। उन्होंने सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का दरवाज़ा है जो आज खोला गया है, आज से पहले कभी नहीं खोला गया। फिर इस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता उतरा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये एक फ़रिश्ता है जो आज ज़मीन की तरफ नाज़िल हुआ है और आज से पहले कभी नाज़िल नहीं हुआ। फिर इस फ़रिश्ते ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, दो नूरों की खुशखबरी सुनिए। ये दोनों सिर्फ़ आपको अता किए गए हैं, आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं किए गए हैं। एक नूर सूरत फातिहा है और दूसरा नूर सूरतुल बकरा की आखिरी आयत हैं। आप जब कभी इन दोनों में से कोई कलमा तलावत करेंगे तो आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत नंबर 806 है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरत बकरा की आखिरी दो आयत 3 रातें लगातार पढ़ी जाएं तो शैतान इस घर के करीब भी नहीं आ सकेगा। ये तिर्मिज़ी की रिवायत नंबर 2882 है। ये तो थी इसकी इनकी फ़जीलत कि ये आपको, और एक और जगह भी कहा गया है कि ये जो आयत हैं, ये दोनों सूरत बकरा की आयत जो हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़जाने से अता की गई जो अर्श इलाही के नीचे है। यानी ये भी उसी का ही एक छोटा पोर्शन है, उसी का ही। और ये जो इसमें कहा गया है कि ये जो सूरत बकरा की आखिरी दो आयत रात को पढ़ लेता है तो इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। इससे मुराद ये है कि ये इनकी इतनी इम्पोर्टेंस है और इनमें मुकम्मल जो हमारा ईमानियात हैं वो उनका इसमें तफसीलन ज़िक्र है और इतना जामे ज़िक्र है कि ये हमारे लिए इनफ हो जाती हैं, काफ़ी हो जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारे दूसरे अज़कार छोड़ दें, लेकिन इनकी अहमियत और फ़जीलत और इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अगर ये भी दो पढ़ ली जाएँ तो दीज आर ऑल्सो इनफ। जी, आगे हम देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ये शुरू होती हैं, आमना रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। ईमान लाया रसूल उस पर जो नाज़िल किया गया उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से, वल मुमिनून और तमाम के तमाम मोमिन। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। सब के सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिही। नहीं हम फ़र्क करते उनमें से किसी भी रसूलों के दरमियान। वक़ालू समिअना व अताअना। और उन्होंने कहा, सुना हमने और अताअत की हमने। गुफ़रानका,
ربنا اے ہمارے رب تو بخش دے ہم کو، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹ کر جانا ہے۔ اب جو اس سے پہلے کی ایک آیت ہے نا، یہ ہے آیت نمبر 285، اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 284 ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے تھے ان میں یہ کہا گیا تھا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یعنی اگر تمہارے نفسوں میں جو بات ظاہر بھی ہے اور جو بات چھپی ہوئی بھی ہے تو اس پر بھی تمہارا محاسبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے کے سارے بہت پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور کہا کہ جو ظاہری عبادات ہیں، نماز روزہ وغیرہ اعمال تو ہم بجا لائے ہیں، لیکن اس آیت میں یعنی جو دل کی باتوں کے متعلق محاسبہ ہے اس پر تو ہمیں بڑی مشکل پڑے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں حدیث آئی تھی کہ یعنی یہاں یہ کہا گیا تھا کہ کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو میری قوم ہے نا اس کے لیے جو باتیں ان کے دل میں آتی ہیں، اور جب تک وہ اس وقت تک ان پر محاصرہ نہیں ہے جب تک وہ اس پر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے مراد دل کے وہ اعمال ہے جن پر انسان کا اختیار ہو، جن کا وہ پختہ ارادہ کر لے، مثلا ایمان، کفر، نیکی، تو پھر ان پر اس کا محاسبہ ہے۔ لیکن وہ خیالات جو انسان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہیں، خود بخود آتے رہتے ہیں، اگر آدمی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے اور ان پر عمل نہ کرے تو پھر جو ہے وہ ان پر محاسبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے دل میں سوچا ہے کہ وہ کوئی اس طرح گناہ کرے گا لیکن اور وہ کر نہیں پاتا، تو پھر پختہ ارادہ کیا ہوا ہے تو پھر اس پر اس کا محاسبہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے دل میں سوچا ہے، تھوڑا بہت سوچا ہے، اور غلط خیالات شیطان کی طرف سے کو آئے ہیں تو پھر ان پر اس کا محاسبہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت میں ایمانیات کا ذکر ہے۔ پہلی آیت جو ہے 285 آیت میں کہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا ہے، اور سارے کے سارے مومن، اب سارے کے سارے مومن کون ہیں؟ ان میں ہم بھی الحمدللہ شامل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ ہم سب سارے کے سارے لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ کرتے ہیں کہ ان رسولوں کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، ان رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی رسول کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کا کچھ درجہ کم ہے، بس کچھ میں کچھ جو ہیں وہ صفات ہیں اور کچھ میں کچھ صفات ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہتر جانتے ہیں۔ اب حکم کیا ہے؟ انہوں نے، اب صحابہ کرام نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہود و نصارہ کی طرح سمینا و عصینا کہو گے؟ تو سب صحابہ نے کہا نہیں، ہم کہیں گے وقالو سمینا و اطعنا، اور انہوں نے کہا کہ سنا ہم نے، اطاعت کی ہم نے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اگر یہ ہمیں حکم دیا ہے نا کہ تمہارے نفسوں میں جو چیز ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، تو ہم ہر حکم کی اطاعت کریں گے۔ ہم نے سنی اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانہ کا، ربنا اے ہمارے رب ہم کو بخش دے، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹایا جانا ہے۔ یعنی اس میں ہر شخص کا جس چیز پر، ہر مومن کا جس پر ایمان ہونا چاہیے اس کے متعلق یہ پہلی آیات ہے 285۔ 286 میں ہے، اس میں 286 آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت اور اس کے فضل اور کرم کا تذکرہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کی اور اس کے لیے ہے جو اس نے برائی کی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب نہ تو پکڑنا ہم کو اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، او اخطأنا یا اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب نہ تو ڈالنا ہم پر وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اور اے ہمارے رب نہ تو ڈالنا ہم پر وہ بوجھ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اور ہم کو معاف کر دینا۔ واغفر لنا، اور ہمیں ہماری بخشش کر دینا۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو ہمیں کافر قوم پر جو ہے وہ فتح نصیب کرنا۔
اب یہاں جو ہے یہ ان آیات کی امپورٹنس جو ہے جب بتائی گئی ہے، یہاں سب سے پہلے 2-3 چیزیں آتی ہیں کہ پہلی آیت میں ایمانیات کا ذکر ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی میں دنیا میں کسی انسان کو تکلیف دیتا ہوں نا، تو وہ کبھی بھی تکلیف جو ہے وہ اتنی نہیں دیتا کہ جو اس کی طاقت سے بڑھ کے ہو۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، آگے ہمارے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے اچھا کمایا، اچھا کام کیا، یعنی اسی کے لیے ہے جو اس نے اچھائی کی۔ اگر کوئی شخص اچھائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو اچھائی کی صورت میں مل جائے گا قیامت کے دن، نیکیوں کی صورت میں جو ہے وہ اس کا اجر مل جائے گا نیکیوں کا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو اس نے اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کی بھی اس کو سزا مل جائے گی قیامت میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یوم الدین ہے نا، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن کوئی بھی جو ہے وہ شخص اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے ظلم کا بدلے کا حساب کتاب برابر کر دیا جائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اب یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں۔ دیکھنا انسان ہے، انسان بھول چوک انسان سے ہوتی ہے، او اخطأنا، یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی جامع، اور بہت ہی مطلب اس کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے کہ یہ اس میں الفاظ بہت جامع، بہت مفصل، اور بہت ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، نہ تو پکڑنا ہم کو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، او اخطأنا، یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور یہ جو آیت ہے اس میں بہت ساری باتیں کہہ دی گئی ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم پر پچھلی جو تمام قومیں ہیں، اب پچھلی اتنی زیادہ قومیں گزر چکی ہیں، ہمیں تو چند ایک قوموں کا پتہ ہے نا، جن میں قوم عاد، قوم سمود، اور اس 4-5 قومیں جو ہمیں قرآن میں جن کا ذکر ملتا ہے ہیں، تو زیادہ قوموں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ ہم سے پہلے جو اقوام گزر چکی ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں، اور ان پر اتنا بڑے بڑے جو عذاب آئے ہیں جو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک جو ہم وہ جو اصحاب فیل والا عذاب دیکھتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کی طرح کے اور چڑیوں کی طرح کے جو پرندے ہی تھے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے تو وہ پرندوں کی چونچوں میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹی کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتنی طاقت تھی کہ وہ کنکری جس شخص پر پڑتی تھی وہ اس کا گوشت جھڑ کے وہ جو ہے وہ گر پڑتا تھا، اور ہاتھیوں سمیت وہ گر پڑتا تھا جب وہ مکہ کو، خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا ابرہہ۔ تو اسی طرح جو ہے، یہ تو لیٹسٹ اگزامپل تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند مہینے پہلے، اور اس کے پہلے جو بہت ساری قوموں کے اوپر، جس طرح قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا تھا تیز آندھی کا، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں ان کو، وہ قوم عاد بہت اونچے لمبے تھے، بہت ٹال تھے، بہت، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان پر عذاب آیا تھا تو مسلسل 7-8 دن جو ہے وہ تیز ہوا چلی تھی، تند و تیز آندھی، تو پھر وہ یوں گرے پڑے تھے جیسے بہت بڑی کھجوروں کے تنے گرے پڑے ہوئے تھے، یعنی انسان، وہ قوم عاد کے انسان۔ اس طرح جو قوم لوط پہ عذاب آیا تھا، نعوذ باللہ، قوم لوط کا عذاب تو سب سے ہی سخت تھا۔ ان کا عذاب یہ تھا کہ وہ ان کے اوپر 3-4 قسم کے مسلسل عذاب آئے تھے، بہت سارے عذاب آئے تھے، چیخ کا بھی، آندھی کا بھی، اور پھر جو ہے بارش کا بھی، اور پھر اینڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کے اوپر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا غصہ تھا۔ وہ غصہ کیوں تھا؟ وہ غصہ اس لیے تھا کہ اس قوم نے دنیا میں پہلی دفعہ جو لواطت کا عمل تھا، جو وہ شروع کیا تھا، جس کو ہم ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں، وہ شروع کیا تھا، وہ دنیا میں پہلی دفعہ اس قوم نے شروع کیا تھا، اور وہ اس میں بہت آگے تک چلے گئے تھے کہ تو پھر ان کو ان کے پیغمبر حضرت لوط نے بہت منع کیا، لیکن وہ کسی صورت باز نہیں آتے تھے۔ ایون انہوں نے فرشتے جو ان پر عذاب لے کے آئے تھے، انہوں نے ان پر بھی بری نظر رکھی، اور یہ بہت ہی سخت گناہ تھا، یہ اتنا سخت گناہ تھا کہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اتنی پکڑ کی کہ ان حضرت جبرائیل نے اس ساری کی ساری بستی کو اٹھایا، ساری کی ساری بستی کو اٹھا کر آسمانوں پہ لے جایا گیا،
اور آسمانوں سے اٹھا کر اس بستی کو زمین پر دے مارا گیا۔ اب آپ یہ خود ہی سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تھے عذاب چند ایک قوموں کے، جو اسی طرح جو حضرت صالح کی قوم تھی، جو اونٹنی جنہوں نے جو تھی وہ مانگی تھی، پھر اس کو پانی نہیں پینے دیا تھا، اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں ان پر بھی، اور پھر حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا تھا، وہ تو نعوذ باللہ پانی کا عذاب تھا، بارش کا، کہ زمین میں ہر چیز تتر بتر ہو گئی تھی، صرف وہی لوگ بچے تھے جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے۔ تو کہا جائے تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا یا اللہ میری قوم کو بڑے عذاب سے بچانا۔ لیکن آج ہم اگر اپنی قوم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ذرا ڈیپلی بیٹھ کے سوچئے گا کہ ہماری قوم میں وہ کون سا گناہ نہیں ہے جو ہماری قوم سرزد نہیں کر رہی؟ کیا ہماری قوم ناپتول میں کمی نہیں کر رہی؟ کیا ہماری قوم عملے قوم لوط نہیں کر رہی؟ کیا ہماری قوم زنا نہیں کر رہی؟ کیا ہماری قوم کرپشن نہیں کر رہی؟ کیا ہماری قوم بے پردگیاں نہیں کر رہی؟ کیا کوئی بھی ایسا گناہ جو پہلی قوموں نے کیا ہوا آج ہمارے مسلمانوں میں وہ رائج ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے، اور دیکھیں یہ ہمارے پیارے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم اتنے بڑے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ڈھیل ملتی جائے گی، اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ تو دعا مانگے نا جب، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے نہ تو ڈال ہم پر بوجھ جیسا تو نے ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے رب ہمارے نہ تو ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کی ہمارے اندر سہنے کی طاقت نہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت عاجز، بہت کمزور، بہت ہی لاغر ہیں، عاجز ہیں، ہماری طاقت تیری، ہماری جو حیثیت ہے تیری ہستی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تیرا جو عذاب ہے، جو تیری جو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھ سکتے، ہم بہت کمزور ہیں۔ بہت پیاری دعا ہے۔ پھر آگے کہا گیا واعف عنا، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، واغفر لنا، اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، وارحمنا، بہت ہی پیاری بات، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے، ہم گناہ کیے جاتے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمیں عذاب یا سزا دینے لگے نا، تو ہمارے پاس سے اتنی بو آئے کہ ہمارے پاس کوئی شخص بیٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کیے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، انت مولانا، کتنی پیاری بات ہے، سارا جا کے جو اینڈ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تیرے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں ہے، تیرے آگے ہی ہم نے دامن پھیلانے ہیں، تیرے در پہ ہی ہم نے جھکنا ہے، تیرے در پہ ہی ہم نے جھولیاں پھیلانی ہیں، ہم نے اور کسی در پہ نہیں جانا۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک، مولا ہے، بادشاہ ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس تو ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف، اور ہمیں ہر دم کافر قوموں سے کے عذاب سے اور ان کے جو غلبے سے ہر دم پناہ مانگنی چاہیے۔ اس وقت جو ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو اسرائیل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے تو اپنی ہر دعا میں یہ جو ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ ہمیں کافر قوم پر جو ہے وہ فتح عطا فرما۔ لیکن ہمارا جو تھوڑا سا عمل ہے، اگر ہم دیکھیں، آپ بھی اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم مسلمان متحد ہو کر ہم کافروں کے خلاف ایک ہو جائیں، ہم مسلمان آپس میں فرقہ پرستی میں پڑھ کے ایک دوسرے کو ہی ہر دم گالیاں دینے پہ لگے ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو کافر کہہ رہا ہے، ایک فرقہ اپنی مسجد میں ایک دوسرے فرقے کے مسلمان کو آنے نہیں دے رہا، دوسرا تیسرے کو نہیں آنے دے رہا۔ تو پھر آپ خود ہی بتائیں کہ جب ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہوگا تو پھر ہم کافر قوم کے اوپر کیسے غلبہ پا سکیں گے؟ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہم مسلمانوں کو ایک ہو جانا ہے، سارے مسلمانوں کو متحد ہو جانا ہے، ہم سب
ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہے، ہم سب ایک کلمے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔